अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है, जहाँ पर हम बैनुल अक़वामी मामलात पर बहुत सारी आरा आपके सामने रखते हैं हकीकत पसंदी पे। गुज़श्ता 2 एपिसोड में हमने शाम के हवाले से और ये जो दज्जाल का लश्कर है, डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, उस पर बात की थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने सवालात भेजे कि डोमेस्टिक इश्यूज़ पे भी आ दें, हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स पे भी बात हो जाए जो कानून से रिलेटेड हैं, मुआशरे से हैं, मईशत से हैं। तो आज हम जनाब आपकी बात कर रहे हैं, अपनी बात करनी कोई नहीं, सारी बात आपकी बात है, मेरी बात है ही नहीं आज। और आज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन इश्यूज़ को हम हाईलाइट करेंगे वो इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एजुकेशन के हवाले से है कि कैम्ब्रिज एक सीज़न का 33 अरब रुपया पाकिस्तान से कमाता है, जो बच्चों के पेपर्स होते हैं कैम्ब्रिज के। ये बुक पब्लिकेशन से अलग है, तो ये वजारत तालीम को भी सोचना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। दूसरा इशू जनाब डोमेस्टिक वायलेंस बिल, जिसका मैंने पोर्ट मास्टम व्लॉग में किया है। आज एक खातून को हमने दावत दी है जो कानून की एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की भी लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उनका मौक़िफ़ जानेंगे। और दूसरा ये कि कम उम्र की शादी, ये भी डिबेटेबल इशू है, चूँकि आपका ताल्लुक़ कानून के शोबे से भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा सद्दुज़ई एडवोकेट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। चुपते मैं मासूमाना सवाल करूँगा ही नहीं, चुपते हुए सवाल होंगे और जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। पहले तो ये बताएं कि ये जो ऑक्सफोर्ड का कैम्ब्रिज का सिलेबस है एक बारीक वारदात है। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा आप इस पर बात करें। एक बुक है मसलन सोशल स्टडीज़ की, शुरू में बच्चों ने ली OA लेवल्स की, 3 माह बाद टीचर्स ने कहा कि उसका एडिशन चेंज हो। मैंने खुद वो एडिशन, मुझे एक दोस्त ने भेजे, दोनों को कंपेयर किया, सिर्फ टाइटल चेंज था और अंदर सब्जेक्ट वही था, पेजेस आगे पीछे थे। तो ये एक बारीक वारदात। दूसरा कैम्ब्रिज 33 अरब रुपया, एक पेपर की फ़ीस कैम्ब्रिज की O लेवल की वो 33,000 रुपये है। तो ये लोग किधर जाएंगे? आप तालीमी मयार को यकसा करने के बजाय अलग से इंडस्ट्री खुली हुई है। आपको पता है एक सेशन का 33 अरब रुपया सिर्फ पेपर में कमाते हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने अपने तालीमी जो निज़ाम है, आपने उसको ट्रस्ट नहीं किया बीइंग अ पेरेंट। मेरे बच्चे हैं, हम खुद जो है वो जो नॉर्मल मैट्रिक है, FA है, FSC है, हमने वो पढ़ा है, हम आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैं खुद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं खुद लिवरपूल जॉन मोर्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं खुद प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में भी पढ़ाती हूँ। आप ये देखिए कि गोहरे नायाब बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। आप तो कहती है ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, वहाँ पे सीटें और टाट भी नहीं थे, पत्थर की सीटें खुद बनाते थे प्राइमरी लेवल। मैट्रिक में जब हम हाई स्कूल में आए ना, तो मैंने वालदा से जाके कहा कि 6th क्लास में, कि बड़ा खुश हुआ कि हम डेस्क पे बैठते हैं। बेहमदुलिल्लाह 63 मेरी पब्लिकेशंस हैं, ऑथर हूँ, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस सारा। तो ये ज़रूरी नहीं है कैम्ब्रिज में ही जाके माजरत के साथ कि वो बच्चे जो आपके फॉरेन डिग्रीज के साथ एफिलिएटेड हैं, अगर आप उनके लेवल को उठा के देख लीजिए और आप उन बच्चों को उठा के देख लीजिए जो हमारी तरह आम घरानों से उठकर आए, जो हमारी तरह जिन्होंने मेहनत की और वो आज उन अगेन डेस्क के ऊपर, उन कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए। तो यहाँ पे पैसा भी आप फेंक रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं, लेकिन वो तमाशा बड़ा आपको कोई बेनिफिशियल तमाशा नहीं है। उन बच्चों को पैसे देके पास भी कर दिया जाता है। जाहिर है जब आपने इतनी हैवी फीसें ली हुई हैं तो आप पास कैसे नहीं करेंगे? वो अहमद कहते हैं ना, कवा बुलंदी पे भी बैठ जाए कवा होता है, शाहीन अगर ज़मीन पे बैठा हो शाहीन होता है। तो आपने यहाँ पे देखें, कसूर पेरेंट्स का है। नो डाउट कि एजुकेशन माफिया भी जो है वो बहुत हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप बाइकआउट करना शुरू कर देंगे तो एजुकेशन माफिया कहाँ जाएगी? वो आपको घरों से आके तो आपके बच्चों को उठा के नहीं लेके जा रहे, आप जा रहे हैं ना उनके पास। अच्छा, ये इशू तो हो गया, गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस, आप खातून हैं, आपकी इजारादारी क्या एक लफ्ज़ है, डोमिनेंस है। कुरान में कहा गया रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द क़व्वाम है, रिस्पॉन्सिबल है, जॉब मर्द करता है, बच्चे पढ़ाना, फीस, किचन, किराया, पेरेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसको रोबोट बना दिया और मकबूजा मर्द बना दिया। औरत भारतीय फ़ौज बन गई है, जैसे मर्ज़ी ट्वीट करे, या नेतन्याहू बन गई है। तो मर्द गधा का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त। उस बिल में लिखा हुआ है कि बीवी को घूरना, उस पर भी सज़ा है, वो FIR दर्ज होगी अगर घूर भी लिया। घर में होते हैं इश्यूज़,
تو FIR درج ہو گئی یا تھانے میں چلا گیا تو کیا اس کے بعد وہ خاوند اس بیوی کے ساتھ ویسے رہ سکے گا؟ نیچرلی ان بائسڈ اپروچ کے ساتھ بتائیں. آپ نے کہا الرجال قوامین علی النساء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے یہ، ٹھیک ہے. آیت نمبر 28 کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی ہے. نہیں، ہم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بات ہی ختم ہو انکار گئی. نہیں کیا، آپ لوگوں نے تو غصب بھی کر رکھے نا. کسی نے غصب آپ لوگوں نے تو دینے کی. آپ مجھے ایک بات بتائیے، خود کش حملے میں مرد مرتا ہے، دھماکے میں مجھے ہارٹ ایک بات اٹیک. بتائیے عمر صاحب، عورت 90 سال سے کم کتنی مرتی نہیں بہنوں ہے. کو ان کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے، کتنی بیٹیوں کو ان کی جائیداد غلط کر رہے ہیں. بینگ کا مرد کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں. ریئر کیسز. دیکھیں جہاں پہ بات آئی قوام کی، قوام کا مطلب تھا پروٹیکٹیو، قوام کا مطلب تھا پرووائڈر. ایک مرد اٹھ کے عورت سے یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیشن سے اتفاق ہے، اس ٹیبل کے لیکن اوپر وہ کیا غلام لے تو کر نہیں آ بن رہی گیا ہو، نا. واٹ یو آر برنگنگ آن دا ٹیبل. تمہارے مسئلے ہیں، تم جا کے خود حل کر لو. مجھے یہ بتائیے وہاں اگر وہ خود اپنے پرووائڈر اور پروٹیکٹر کے رول سے اتر جائے گا تو وہاں پہ کہاں وہ قوام رہے کیا گا؟ بیوی کو گھورنا جرم ہے؟ اس طرف نہیں آتی، مجھے پتلی گلی سے نہ نکلیں. کون سے صحابی یا کون سے نبی نے بیوی کو مینٹل ٹارچر دیا، فزیکل ٹارچر دیا، وائلنس دیا؟ کس نے دیا؟ اچھا یہ قابل صلاح ہو گیا. اب گھر میں نوک چونک نہیں ہوتی، نمک زیادہ ہو گیا، چینی زیادہ، یہ کیا کیا ہے؟ اس پہ بھی ہے. اب دیکھیں، اور پھر سیکسول ہراسمنٹ ایموشنل کون طے کرے گا؟ پرائیویٹ کمرے کی گفتگو. جب آپ نے سدرا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں عمر صاحب، اپنے کیا ہر گھر میں آئیڈیل سچویشن ہے؟ ہونی چاہیے نا، اسی لیے تو قانون بن رہے ہیں. ہر گھر میں آئیڈیل سچویشن ہوگی تو یہ معاشرہ ہمانگی سے چلے گا. ادروائز ایک سیکنڈ، عورت کہتی ہے 10 منٹ میں آئی، مرد آدھا گھنٹہ گاڑی میں ویٹ کرتا ہے. وہ میک اپ کا، وہ کہتی ہے کتنی دیر ہو گئی میں ویٹ کر رہا ہوں. اس پہ بھی وہ تھانے جائے گا. آپ اس قانون کو جینڈر لینس سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جینڈر بائس نہیں ہے، یہ جینڈر نیوٹرل کیا ہے. قانون گھر کی دہلیز پہ آنے سے معاملات بہتر ہوں گے یا ریکونسلیشن؟ محبت میں غصہ بھی آ جاتا ہے، میاں بیوی روز لڑتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑے بیٹھ کے اسی طرح تھوڑی دیر بعد ویسے ہو جاتے ہیں. کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں محرم نامحرم کے ساتھ رہنا جائز ہے؟ تو کیا پیرنٹس کو کہاں چھوڑیں؟ میں پیرنٹس کی بات نہیں کر رہی، پیرنٹس رہیں، بالکل ساتھ رہیں. نہیں، چھوٹے بھائی جن کی لائبلٹیز ہیں ابھی وہ کمانے کے لائق نہیں ہیں، مجھے وہ یہ اگر رہ رہے بتائیے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو کیا محرم اور نامحرم ساتھ رہنا جائز ہے؟ تو حدیث کو آپ وہ بھی تو دیکھیں نا کہ دیور اور جیٹھ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہیں. سوشل میڈیا کی اس ویو میں جاتے ہوئے کیوں فیملی سسٹم جو ادھر رہ گیا اس کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہیں؟ کیا عورت کا فرض ہے خاوند کے علاوہ کسی کی خدمت کرنا؟ میں فیمنسٹ نہیں ہوں، میں صرف لگتا تو ایسے ہی ہے. نہیں، میں فیمنسٹ نہیں ہوں، میں صرف حقائق کو اٹھا کے بات کر رہی ہوں. کیا کہیں پہ بھی اسلام نے عورت کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کیا کہ عورت جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت کرے گی؟ اخلاقی ذمہ داری ہے. نہیں، ذمہ داری کو چھوڑیں، فرض کی بات نہیں ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے. بیٹے کی ذمہ داری ہے. تو جب لیکن اگر بیوی کہے کہ اس کو نکالو، یہ کرو، میں نہیں کرتی، بیوی تو یہ کہہ نہیں رہی نا. ابھی تو میں اس سٹیپ پہ آئی نہیں، ابھی آپ ذرا اس سٹیپ پہ رہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. میں اگر اپنے شوہر کو جا کے کہوں کہ یہ میرے ماں باپ بیٹے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے آیا رکھنا یا ان کو الگ گھر دلانا، تو کیا کرے گا؟ ایک سیکنڈ، چھلانگ لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی آیا ہے؟ نہیں، والدین کی خدمت کے لیے خدا کا خوف، والدین کی خدمت کے لیے آیا لے کے آ رہے، غلام لے کے آ رہے. آپ غلط سمجھیں، میں کہہ رہا ہوں والدین کی خدمت کے لیے پھر وہ آیا رکھ لیں. یعنی اگر بیوی منع کر دے تو آیا. آپ نیگیٹو، اب یہ فیمنسٹ اپروچ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے غلط کر دی، یہ بات غلط کر دی. مجھے بتائیں، میاں بیوی تھانے میں چلے گئے، اس کے بعد دل میں ویسی محبت رہے گی؟ سمپل سی بات بتائیں. دیکھیں اگر محبت ہے نا تو گھورنا بھی برداشت ہوگا اور 10 منٹ گاڑی میں ویٹ کرنا بھی برداشت ہوگا. جب محبت نہیں رہے گی وہ تھانے میں تو تبھی جائیں گے نا. 10 منٹ ویٹ کی تھے، گھنٹہ میک اپ نہیں مقدار. آپ 10 منٹ کو ویسے کہہ رہی ہیں 2 منٹ میں آئی. کسی گھر میں بتا رہے ہیں عورت فنکشن میں جانے سے پہلے یہ کہہ دے کہ 2 منٹ میں آئی، وہ 2 منٹ 2 گھنٹے کے برابر نہ ہوں جو صدا میری صدا. جب محبت رہے گی نا تو 10 منٹ ویٹ کرنا بھی برا نہیں لگے گا، گھورنا بھی برا نہیں لگے گا، تانا زنی بھی بری نہیں لگے گی. جب آپ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپ بہت ٹاکسک ہو گئی جس کہ نے جس یہ کے بل بعد پیش آپ کو کیا قانون کا شرمیلا دروازہ فاروقی کھٹکھٹانا پڑ رہا صاحبہ ہے. آف دی ریکارڈ، مجھے کئی ممبر پارلیمنٹ خواتین نے کہا ہے کہ شرمیلا صاحبہ نے بل پیش کیا چونکہ ان کے NGO سے رابطے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. ہمیں بھی اس پہ اعتراض ہے، فیملی سسٹم گھر ٹوٹ گیا. مجھے بتائیں، میاں بیوی کا پرائیویسی ہے روم کے اندر، ایموشنل ہراسمنٹ، سیکسول ہراسمنٹ اب کون طے کرے گا؟ یہ تھانے میں جا کے بتائیں گے؟ کیوں نہیں بتائیں گے؟
میاں بیوی کے درمیان وہ میریٹل ریپ کی اصطلاح ایک آئی ہے، حالانکہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی ریپ نہیں. اگر ایک انسان شادی ہو گئی تو وہ لیگل ریلیشن شپ ہیں، آپ ایک انسان کے ساتھ کانسٹنٹلی ٹاکسک ہو رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، گھر کے ملازم کو آپ اٹھتے بیٹھتے تانے دیں گے، وہ آپ کے گھر میں کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ آپ کی تنخواہ آپ کے پاس رکھ کے کہے گا یہ تمہاری تنخواہ ہے، یہ میں صاحب جی جا رہا ہوں. تو جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، جو آپ کے گھر کے اندر مرد پورا دن باہر ہوائیاں اڑاتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آ کے اپنی فرسٹریشن گھر کی عورت پہ اتارے گا. ساری ذمہ داریاں اس کی. بم دھماکے میں وہ مارا جاتا ہے، ہارٹ پیشنٹ وہ ہوتا ہے، ہائپر ٹینسو ہوتا ہے. کتنے بم دھماکے روز ہو رہے ہیں یہاں پہ. مجھے میں تو یہاں پہ سیفلی آئے، آپ بھی سیفلی آئے، ہمیں تو راستے میں کوئی بم پھٹتا ہوا نظر نہیں آیا. ویسے فکر عورت اللہ ان کو لمبی حیاتی کرے، میں تو کہتا ہوں بہت لمبی ہو. ریئر ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی حادثے میں یا بیماری سے 80-90 سال اتنی جاتی ہے. مرد آج کل ایوریج اٹھائیں 50-55 سال. کیوں کہ ذمہ داریاں مار دیتی ہیں. فطرت کو چیلنج کر، ذمہ داریوں پہ واپس آئے نا. اگین اسی قوام پہ آئے. جب کوئی کہہ رہا ہے کہ what you are bringing on the table and go and resolve your issues by self، کہاں کی ذمہ داری ہے؟ اچھا مجھے ایک بات، مرد کو کیا لائسنس ہے کہ وہ باہر میاں بیوی کا آپس کا تعلق کیا تھانے میں جانا چاہیے؟ اگر محبت نہیں ہے اور ٹاکسیسٹی ہے تو جانا چاہیے، ختم کرو اس کو. یعنی تھانے دار کو بتائیں گے کہ یہ میریٹل ریپ ہوا ہے؟ میریٹل ریپ کی طرف بات آئی ہی وہ جنسی استحصال کوئی نہیں ہے جی. میاں بیوی آپس ہیں. النساء حرث لکم فاتوا حرثکم حین شئتم، وہ لباس ہے ایک دوسرے کا، وہ کھیتی ہے. قرآن نے جو مثال دی ہے اس میں دوسرے کی رائے ہے ہی نہیں. قرآن جو کہتا ہے جس طرح مرضی تمہارا ریلیشن شپ ہے، ہاں باؤنڈریز ہیں، اس کو پتہ ہے کن دنوں میں مینسٹریشن کے پیریڈز میں نہیں جانا. کیا کہتا ہے بار بار خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا گیا؟ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. وہ بیہیویئر میں تو میں بھی معاملہ ہی سارا بیہیویئر کا ہے نا. یہاں معاملہ ہی سارا بیہیویئر کا ہے، جس کے بعد قانون سازی کی ضرورت پڑی ہے. شور پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کم عمر کی شادی پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ شریعت میں خیر یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان شادی سنیں، ایک مثال دیتا ہوں. حافظ حمداللہ صاحب سینیٹر ہیں JUI کے، انہوں نے کہا میں غصہ آ گیا تو 16 سال کی 12 سال کی اٹھا کے شادی کر لوں گا. مولانا نے کہا جن کی عمریں 15-16 ہیں آئیں میرے پاس، میں نکاح کرواتا ہوں. تو معاشرے سے ایڈلٹری ختم ہوگی. ایک اچھی بات کی ہے انہوں نے، یا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ حالات کے مطابق عورت اس وقت وہ پیچیدگیاں شادی کی، حمل کی برداشت نہیں کر سکتی، تو 18 سال ٹھیک ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں، آپ کا اپنا تعلق ماشاءاللہ، آپ کی نالج دین کے لحاظ سے مجھ سے کئی زیادہ ہے. نکاح کی شرط میں جہاں بلوغت کی بات ہوئی، کیا وہاں رشد کی بات نہیں ہوئی؟ بالغ ہو، عاقل ہو، راشدہ ہو. ٹھیک ہے. اب وہ جو رشد کا فینومینن ہے، اگر اس کے اوپر ایک بچی پوری نہیں اتر رہی تو کیا صرف بلوغت کافی ہے؟ تو یہ بات پھر دوسرا یہ بھی کہنا، اس کو میں کھول کے اس لیے کہتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے، فزیکل اپیرنس، اسٹرینتھ، کہ کیا وہ ڈیلیوری کے یا وضع حمل کے وہ سارے پروسیس برداشت کر سکتی ہے یا نہیں. یہیں پہ تو رشد میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. یہی تو رشد ہے، جہاں پہ رشد کی بات ہوئی کہ کمپلیٹ پیکج ہے. لوگوں نے صرف بلوغت کو جو ہے وہ اٹھا کے شادی کی اس کا مطلب ہے عرف و عادت اجتہاد اس معاملے میں، عرف و عادت دیکھیں ایک بہت فقہ کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا نہیں ہے. عرف اور رواج جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے دیٹ از اگین اے سورس آف لا ان اسلامک کانٹیکسٹ، اسلامک جورسپروڈنس میں. تو اس پہ ہم ایک پیج پہ ہیں، بالکل ہے. تو ایک پیج پہ نہیں ہے. کس پہ نہیں ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس بل. کیونکہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی خدمت نہیں کر رہی تو آیا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دوسری عورت لے کے آؤں گا؟ اگر عورت گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، مرد کی ذمہ داری الگ سے، مرد کے پاس پیسے ہی نہیں ہے الگ گھر، اس کو کس طرح لے کے دے؟ اگر لے کے دے، ایک والدین کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، والدین کا کیا بنے؟ میرا یہ پوائنٹ ہے. There should be balance between parents and wife. میں بالکل یہ نہیں کہتی ڈاکٹر صاحب کہ ماں باپ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ بات بالکل نہیں کہتی. اب آئی ہیں دیکھیں، نہیں میں لائن پہ پہلے بھی ہوں، نہ لائن پہ میں پہلے بھی ہوں، اور میں بڑی جو ہے نا وہ اپنے نیریٹو پہ بڑی اسٹرانگ ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہتی. میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جس بیٹی کو آپ گھر میں بیاہ کے لا رہے ہیں نا، اس کا ذہنی سکون، اس کی زندگی کی ضروریات اور عزت اور تکریم میں کوئی کمی آنی نہیں چاہیے.
وہ ٹھیک ہے، لیکن اس لیول کیوں؟ اب بتائیں ڈائیورس ریشو کتنی اس کی ہے، عزت خلا کو کی ریشو کوئی کیوں ہے؟ تقریم نہیں آنی چاہیے. عورتیں خلا کیوں لے رہی ہیں؟ آپ جو ہے وہ اگر اپنے گھر کے ملازم کو بھی بے عزت کریں گے نا، جو آپ کی تنخواہ لے کے آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. استاد طالب علم کو مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے. ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، درد ہوتا ہے، کٹ لگاتا ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے. شوہر اپنی بیوی کے لیے تادیبی کارروائی کرتا ہے اس کی محبت میں، اس رشتے کو پائیداری عطا کرنے تو کے لیے. یہ اگر عورتیں یہ شروع کرتے ہیں، ہیں دیکھیں اگر عورتیں، میں تو آپ کی پہلی دلیل سے ہی جو ہے وہ خائف ہوں. استاد مارتا ہے، مارنے کی ضرورت کیوں آئی؟ احسن طریقے سے اپنے عمل سے کیوں نہیں سکھاتا؟ اچھا مجھے بتائیں، ڈاکٹر ٹیکا کیوں لگاتا ہے؟ آپ اس ایگزامپل کو یہاں فٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس انجیکشن لگوا لیں خواتین. وہ انجیکشن ہوگا ادب کا، سکھانے کا، تربیت کا، حوصلے کا، استقامت کا، صبر کا، برداشت کا. یہ برداشت کے ٹیکے عورتیں لگوانا شروع کر دیں، نہ طلاق ہوگی نہ خلا ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو مارا جائے، ٹیکا لگایا جائے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں ٹیکا نہیں، لگانے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں کہ انجیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ مار پیٹ جائز ہے. انجیکشن سے مراد پتہ کیا ہے؟ خوش اسلوبی، خوش کلامی، اسے سمجھانا، قائل کرنا. میں بھی تو یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ ہی نہیں آپ رہے. میں نے تہذیب مارنے اور کی تادیب پہ آ گئے. تادیب سے مراد ادب سکھانا. وہ ادب یعنی سکھانا وہ بے ادب ہے، نہیں، یا وہ اپنے گھر سے ادب سیکھ کے نہیں آئے. کہیں ہوتی ہے نہیں سیکھ کے آتی. تو یعنی پھر آپ گھر میں کیوں لا رہے ہیں پھر ایسی عورت؟ آپ پھر رشتے ہی وہاں کریں نا کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ادب کی نہریں بہہ رہی ہیں. اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. طلاق اور خلا کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے، یہ الگ موضوع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لائنیں لگی ہیں کورٹس میں خواتین کی، سوشل میڈیا دیکھ کے. کوئی اور لائنیں لگی ہیں مردوں کی یہیں اسی موبائل میں دوسری عورتوں سے بات کرتے ہوئے. وہ پاگل ہیں، کوئی نہیں لائنیں لگی. تو کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ عورتیں مرد بن کے ٹریپ ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور چیٹنگ کے کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. غلط ہیں وہ، ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں، غلط ہے. آپ ڈس آن کرتے وہ ہیں، مرد بھی نہیں ہے کہ جو ایسا کرتا ہے. فیکٹ ڈس آن نہیں کرتے، یہ آپ ڈس آن کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنے طلاق اور خلا کے کیسز آ رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ مرد نے چھپ کے دوسری شادی کی ہوئی ہے، مرد نے دوسری عورتوں کو رکھا ہوا ہے. بے وقوف تھی، اس کا مطلب ہے تھی تو اسے آپ نے کہا نا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب بے وقوف عورتیں ٹریپ ہوتی ہیں. لہذا عورت کو سیدھا کرنے کے لیے تادیبی کارروائی ضروری ہوتی ہے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی؟ نہیں، گفتگو ابھی سنی نہیں، گفتگو ابھی چل رہی ہے. اگر ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ اس پہ چیٹ کر رہا ہے تو یعنی عورت کا قصور ہے. کیا کر رہا ہے؟ اگر اس پہ چیٹنگ کر رہا ہے تو یہ عورت کا قصور ہے. چیٹنگ نہیں، میں کہہ رہا ہوں عورت اگر کوئی غلط سٹیپ اٹھا رہی ہے، مرد اسے اپنے جملوں سے یا غصے سے. نہیں، ابھی جو اس سے پچھلی بات آپ نے کی جہاں پہ میں نے ایکسٹرا میرٹل افیئر اور چیٹنگ کی بات کی، عورت کا قصور ہے نا، عورت چیٹ کر رہی ہے نا. میں تو کہہ رہی ہوں مرد چیٹ کر رہا ہے گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی کو. مرد کا بھی مظلوم ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، ہوا میں باتیں مت کریں. میں آپ کو پنڈی اسلام آباد کچہری کے کتنے کیسز ان بیسس پہ دکھا سکتی ہوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ بابر اعظم کی 20 سینچری ہیں، 6000 رنز ہیں، ٹیم کے کام کتنے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹرائک ریٹ کیا ہے، وہ ساری چیز ڈیٹا بڑا خوبصورت لگتا ہے. ابھی وہ کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں، 12 بالوں پہ 4 رن. ڈیٹے پہ نہ جایا کرے، پریویلنگ سچویشن پہ جایا کرے. ڈیٹا آپ کا فیکچوئل بیسڈ ہوتا ہے، میں آپ کو سارا ڈیٹا نکال کے دے سکتی ہوں. فیکچوئل بیسڈ ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کے پاس جب تک ثبوت نہیں ہے نا، آپ عدالت میں نہیں آ سکتے. ثبوت جب مل گیا نا کہ میرا شوہر چیٹنگ کر رہا ہے اور اس کی بیس پہ میں نے خلا فائل کیا، تو آپ کے پاس تو ثبوت آ گیا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں ایک پلیئر اگر ٹیم میں ہو نا، وہ بار بار زیرو کرتا رہے تو کسی نہ کسی کی سفارش ہوتی ہے، چیئرمین چینج ہو جائے، پھر اسے باہر کرتے ہیں، میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. سیم لائک خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہے. جب تک ان کی اجارہ داری رہتی ہے، عورت کارڈ رہتا ہے، رونر ہوتی ہیں. لیکن کچھ اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا، اس دن ویلاگ میں بات کی تھی، عورت ماں ہے، سب سے بڑا رشتہ، اور اس کے قدموں تلے جنت ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، اور جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، تعلیم دی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوگا روز محشر. عورت بیوی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا کے مسکرانا اور بیوی کی طرف، یہ بھی صدقہ ہے. میں ان ماؤں سے بھی کہوں گا بیلنس کریٹ کیا کریں. ہماری چونکہ گفتگو میں یہ تاثر آپ نہ لیں کہ کوئی اس طرح کا کانفلکٹ تھا. ہم ڈائیو کر کے جاننا چاہتے ہیں دونوں طرف پہ غلطیاں ہیں. عورت کی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی بھی ہو سکتی ہے. ماں کو بھی چاہیے کہ جس کو بہو بنا کے لا رہی ہے، اس نظریے سے سوچے کہ میری بیٹی بھی کسی کے گھر کسی کی بہو ہوگی تو اس منزلت پہ سوچے گی تو یہ معاملات نہیں ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.